सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज़ाद कास्ट के सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये बताऊं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वफाकी वज़ीर दफ़ा हैं और जो छेड़ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम ज़रा ऑफिशियल फॉर्मल स्टाइल ख्वाजा साहब इसका नहीं रखते, ज़रा थोड़ी गपशप वाला माहौल होता है पॉडकास्ट का। तो इसमें बुनियादी सवाल, पीटीआई वालों को आप क्यों इतने चुपते हैं? लेकिन एक बात, आजकल शेर अफजल मरवत बड़ी तारीफें कर रहे हैं आपकी, मेरी 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, वो साथ आपकी तारीफें भी करते हैं, कहते हैं कि वो इतने अच्छे इखलाक से मुझसे बात करते हैं कि मैं उनके बारे में गलत बात कर सकता नहीं हूँ। एक सांस में ये बात करते हैं और साथ दूसरी सांस में ये भी कहते हैं कि मेरा जो है वो पीटीआई में सवाल शुरू है ख्वाजा साहब से मुलाकात के बाद। देखिए, मैं ये एक और ये सियासत का सवाल है जी, ये शेर अफजल मरवत का सवाल नहीं है। ये सियासत का सवाल है कि अगर कोई अपोजिशन का बंदा सरकारी पार्टी वाले को कांटेक्ट करता है या सरकारी पार्टी वाला जो है वो अपोजिशन के बेंचों में जाकर बैठ के गप लगाना शुरू कर दे, ये दिस नॉट पॉसिबल। ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं। तो क्यों हुआ? ये था ये हमारे कल्चर का हिस्सा। अच्छा, शाम को हम इकट्ठे होते थे, खाने इकट्ठे खाते थे, कोसार बैठते थे। 10-15 साल पुरानी, बल्कि 20-25 साल 30 साल पुराना चला जाऊंगा। मैं 91 में सियासत में आया और पीपल्स पार्टी और PMLN की उस वक्त तलखी जो थी वो अरूज में थी। और बावजूद उस तलखी के जो सोशल रिलेशनशिप जो थे उसमें मैं उठ के चला जाता था पीपल्स पार्टी के मेंबर्स के साथ, बैठ के पीछे बैठ के गप लगाता था, मजाक था, काम लेता था उनसे। मसलन में मेरे सारे हल्के में बिजली मौजूद थी। सिंध के जो MNAs पीपल्स पार्टी के, खुर्शीद शाह सर फरेज था, उधर बिजली नहीं थी सखर में, तो उनको कोटा मिलता था टेलीफोनों का, वो मैं ले लेता था बिजली का कोटा, मैं उनको देते थे। तो ये एक भाईचारा था सर जो अभी भी कायम है पीपल्स पार्टी के साथ, आज भी कायम है भाईचारा जो है। नहीं, लेकिन एक टाइम पर आप जरदारी साहब के बारे में बड़ा हार्ड लाइन लेते थे। देखिए, मेरा जरदारी साहब नॉट वेरी लॉन्ग, आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। जरदारी साहब के साथ जो है ना मेरा ताल्लुक जो है ना गोज बैक टू 1990s। राइट, जब आपको याद होगा एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जरदारी साहब उसमें मिनिस्टर भी थे, ठीक, एनवायरनमेंट के मिनिस्टर थे। ये बात है जब मैं सेनेटर था, ये बात 93 की बात है, 1993 की बात है। तो मेरा उस वक्त से उनसे ताल्लुकात है, मोहब्बत भी बड़ी है, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, जुगते भी लगा लेते हैं। अब मुलाकात होती है कभी? होती है। अच्छे माहौल कैसा रहता है? बहुत अच्छा माहौल होता है। सदाई साहब की बताएं कोई। मेरी माहौल में जो है वो सियासी गुफ्तगू जो है बहुत कम होती है। और जरदारी साहब एक बसीयत, मैं एक ज़ाती अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, पॉलिटिकल जी, ऑफ कोर्स। तो मैं जरदारी साहब अच्छे आदमी हैं। वो चीज़ों को जो है उनमें जो खूबी है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत है उनमें, सियासत में, जो सियासत में बहुत वैल्यूएबल एक ट्रेट या एक खूबी होती है जो है। तो वो डेडलॉक क्रिएट नहीं करते, डेडलॉक को अनलॉक करते। बिलावल में है या नहीं है इस वक्त? मेरा ख्याल है उनमें भी जरासीम है, लेकिन इसको उस लेवल, जरदारी साहब के लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। एक्सपीरियंस शॉर्टकट नहीं हो सकता एक्सपीरियंस का। सर ये बताइएगा, मुझे पता है आपके पास वक्त तो आप काफ़ी, मुझे बताया था कि शॉर्ट है। कल के इजलास में आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट आया कि हम सॉफ्ट स्टेट नहीं, अब हार्ड स्टेट बनना होगा। इसकी डेफिनेशन क्या? नहीं, ये आज जंग में जो है जी, क्या उन्होंने उर्दू में क्या उसकी ट्रांसलेशन की है कि हमें एक सख्त गिर, ये लफ्ज़ ये लफ्ज़ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जिसने भी उर्दू की ट्रांसलेशन की है हार्ड और सॉफ्ट की, वो गलत की है। जी, ये लफ्ज़ जो है टोटली डिफरेंट। हार्ड की क्या डेफिनेशन है फिर? देखिए, सॉफ्ट स्टेट ये है जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी जो है किसी स्टेट के अंदर, सॉफ्ट स्टेट वो है जिसमें चीज़ें जो हैं जो कानून और कायदे के मुताबिक
یا کسی ڈسپلن کے مطابق، کسی نارمز کے مطابق جو ہے نہ ہو رہی ہوں. جی ٹھیک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں فری فار آل ہے. جی ٹھیک ہے. یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، دبا کے دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے، پیک پہ پہنچی ہوئی ہے. ایک پارٹی جو ہے وہ اس پاکستان میں بیٹھ کے اپنا چہرہ جو ہے مختلف دکھاتی ہے، اور جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے، جب پاکستان کو گالی دینی ہوتی ہے، یا کسی کی پگڑی اچھالنی ہوتی ہے، کسی کی فیملی کو جو ہے گھسیٹنا ہوتا ہے کسی کنٹروورسی کے اندر، وہ اپنے باہر کے لوگوں سے جو ہے وہ کروا لیتی ہے. تو یہ سافٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ اس میں وہ ڈسپلن یا ایک اسٹیٹ کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ویزیبل ہو ہر چیز، کہ یہ ریاست ان اصولوں پہ، ان قوانین کے اوپر اور ان کے مطابق جو ہے چل رہی ہے. یہ فرق ہے. صحیح ہے. یہ انٹرنیشنل جو لینگویج ہے اس میں یہ فرق ہے کہ یہ سافٹ اسٹیٹ ہے، اس کا فیوچر جو ہے سافٹ اسٹیٹ کا فیوچر بھی مخدوش ہوتا ہے. جی. اب ہمارے اوپر سافٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے پاکستان کے ان حالات کے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ کیا ہم کو آپریشنز کرنے جا رہے ہیں، کو ٹارگٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، یہ میں پھر کہوں گا کہ یہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہو رہی ہے. ہم نہیں، اس کا نہیں ہے. جو وہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں یہاں پہ جو ہے سافٹ اسٹیٹ کا امیج جو ہے ختم کرنا ہوگا. پاکستان میں جو ہے کوئی قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے پاکستان کی سوسائٹی اور گورننس چلنی چاہیے. جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو منہ اٹھاتا ہے جو مرضی کر لے. یہ جس طرح بانی پی ٹی آئی یا عمران خان جو ہے سمجھتا ہے، یا اس کے حواری سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، اور جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، کہ جس وقت مرضی پشاور سے اٹھے اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے. یہ ہو سکتا ہے کہ برمنگھم سے اٹھ کے آپ لنڈن پہ حملہ کر دیں، لیکن 3 مرتبہ تو ہوا نہیں. 3 مرتبہ ہوا تو یہ سافٹ اسٹیٹ کا سمٹمس ہے نا. اگر آپ ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ نپٹتے ہیں، اس قسم کی جو لا لیسنس ہے، تو آپ اپنا امیج سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ یا ایک ڈسپلنڈ اسٹیٹ یا ایک اسٹیٹ جس میں قاعدہ قانون اور ضابطے جو ہیں ان کا احترام ہو رہا ہے، بجا فرما رہے ہیں، اور ہر بندہ کر رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے، ہر ایک کو کرنا پڑے گا، یا گورنمنٹ میں ہے، یا وہ میڈیا میں ہے، یا عدالت میں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کا فریٹرنیٹی، وہ ہر ایک کے اوپر پھر آگے نا تو ہر پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ نارمز ہیں، یہ روایات ہیں، یہ قوانین ہیں، ان کے مطابق یہاں پہ کام ہونا ہے. وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے. وہ سخت گیر کا لفظ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. ذرا میرا خیال ہے جنگ والوں کو اپنے ٹرانسلیشن جو ہے ٹھیک کرنی چاہیے. ٹرانسلیشن میں مسئلہ ہو گیا. اچھا سر، دوسرا یہ بتائیے کہ کیا، اچھا پی ٹی آئی کے اوپر 2 باتیں کروں گا، پھر آپ کو میں شارٹ آف ٹائم ہے. تحریک انصاف، ان کا جھوٹ بکا، آپ سچ نہیں بیچ سکے، یہ ان کی کامیابی اور یہ آپ کی ناکامی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا جو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ بالکل میں اس سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ سچویشن جو ہے ریورس ہو رہی ہے، فیڈ آؤٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی. یہ نہیں، میں ان کا میں فیڈ آؤٹ اس تک ابھی نہیں جاؤں گا، لیکن اب جھوٹ اتنا بک نہیں رہا جتنا آج سے 6 مہینے پہلے یا سال پہلے بک رہا تھا، یا 1.5 سال پہلے بک رہا تھا. اور پھر وہ پہنچے کدھر؟ بلو ایریا میں، اور پھر گرین بیلٹس کو آگ لگے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو ہمارا فیصلہ نہ مل سکا ہو، کوئی اور ہوتا تو پھر کیا ہوتا آپ کے ساتھ؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا ہماری عدلیہ کا ایک پیچ آیا ہے بیچ میں کہ اس میں کوئی شرم حیا والی بات کوئی نہیں رہی ہوئی تھی. انہوں نے بالکل قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے سورۃ 3 میں 30ویں سپارے میں، اسفل سافلین، the lowest of the lowest. Our judiciary was at lowest of the lowest پہ تھی، ایب کے اوپر پہنچی ہوئی. بجا فرما رہے ہیں. میں تو اس پر بالکل سینٹیمنٹس میرے اپنے یہ ہیں. اور میں دیکھیں، میں وہاں پہ میں نے میری اپنی میں نے کچھ 6-7 وہاں پہ کیسز کیے اور سارے جیتے وہاں پہ، اور خود وکالت کرتا تھا. میں آئی ہولڈ them in great esteem جوڈیشری کو. بہت میرے دل میں جوڈیشری کی عزت ہے، لیکن جب جج نہ رہیں، منصف نہ رہیں، انصاف کے چہرے کے اوپر جو ہے دھبا بن جائیں،
تو پھر میرے اوپر پھر یہ لازم نہیں ہے کہ میں ان کی عزت کروں. پھر جو میرے پاس فورم ہے میں وہ استعمال کروں گا. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ نہیں استعمال کروں گا تو پھر آپ کا فورم استعمال کروں گا میڈیا کا. جی ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپلڈ ود دا میڈیا آن سلاٹ، جو ان کی جو ایک انویژن تھی میڈیا کے اوپر، اس کے بعد جو ہے ہمارے قدم جو ہے وہ سنبھل نہیں پا رہے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، کیونکہ مہنگائی تھی، معیشت جو ہے وہ بالکل کھنڈر بنی ہوئی تھی. ججز جو ہے پورا سپورٹ کر رہے تھے، ہر دوسرے دن ان کو امید لگ جاتی تھی پی ٹی آئی والوں کو کہ بھائی ہماری حکومت آ گئی ہے، آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، جا رہی ہے، یہ وہ ہے. حملہ ہو گیا تھا 25 مئی والا، بار بار حملے ہو رہے تھے. پھر جو ہے 9 مئی کا جو واقعہ تھا، آپ اس کے اوپر بھی جائیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں کریٹک رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، بہت بڑے آن ریکارڈ ہوں میں، لیکن میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں جا کے جو ہے جی ایچ کے اوپر حملہ کر دیں. میں جو ہے ایک انسٹیٹیوشن جو ہے جو یا پاکستان کی جو اساس ہے، میں اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا. سسٹمیٹک تھا پورا، پلانڈ. It was all planned. It was all planned and I would go to the extent کہ یہ سارا بلو پرنٹ جو ہے یہ جنرل فیض وغیرہ نے استعمال کیا ہوا تھا، جس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا. اس میں جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ فارمر فوجی جو تھے سارے کے سارے انوالو تھے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. سنا ہے کہ 200 سے زائد لوگ گرفتار ہیں جنرل فیض والے کیس میں، اسی کنیکشن میں. Is it correct؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. میں I'm not a very inquisitive person. میں اپریل تک سننے میں آ رہا ہے کہ اپریل میں عید کے بعد یا بڑی عید سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. فیصلہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آرمی میں جو ٹرائل ہوتا ہے فیلڈ کورٹ مارشل کا، وہ بہت لمبا نہیں ہوتا نارمل ہماری عدالتوں کی طرح. تو فیصلہ تو آنا ہی آنا ہے. کسی بھی سویلائزڈ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا، وہ عدالتیں فیصلہ جو ہے نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ ہوتا ہے. لیکن ان کو تمام حقوق ملے، کونسل آف ہز اون چوائس، اور اس کے علاوہ وکیل کون ہے ان کے ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، اور ایک ان کا نام ذہن سے اتر گیا میرا، میاں علی اشفاق نہیں ہے ان کے وکیل، جو پہلے کہتے تھے نا عمران ریاض والے وکیل ہیں، میاں علی اشفاق وہ نہیں ہے. ایک کو بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کو دیے تھے، کچھ اسٹیٹ بھی دیے تھے کونسل، پلس ان کو کونسل آف ہز اون چوائس بھی ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے ایک آخری کوشچن کروں گا، اور پھر آپ کو تھوڑا تنگ کرنے لگا ہوں میں آپ کو، میں تھوڑا تنگ کرنے لگا ہوں. دل میں کر رہا تھا، خواجہ آصف اتنے قد کاٹ والا آدمی، اتنا بڑا سیاستدان، وہ بھی وفاقی وزیر، اور شیزہ فاطمہ خواجہ بھی وفاقی وزیر، مطلب یہ کیا ہے؟ کمپیریزن نہیں ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے میرٹ پہ، میں نے نہیں اس کی سفارش کی، نہیں کی، لیکن کیا ان کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے جو خواجہ آصف صاحب کے پاس ہے؟ دیکھو وہ ایک سیاسی وزارت پہ نہیں ہے، وہ ایک ٹیکنیکل وزارت ہے. اس کے اندر جو ہے غیر سیاسی جو آئی ٹی ریلیٹڈ ہے، پڑھی لکھی ہے، باہر کی پڑھی ہوئی ہے، اچھی یونیورسٹیوں کی پڑھی ہوئی ہے، یہاں بھی اچھی یونیورسٹیوں کی پڑھی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو MNA بنانے میں میرا ہاتھ ضرور تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے ہارڈلی وہ اپنے میرٹ پہ اس نے سیل کیا. مطلب ابھی دیکھیں نا، منسٹر آف اسٹیٹ سے فل منسٹر بنی. جی وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ بالکل پرائم منسٹر کا اپنا ڈیسیژن تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی فیڈرل منسٹر، وہ بھی فیڈرل منسٹر، ایک ہی کیبنٹ میں، تو وہ مطلب از اٹ فیئر؟ مطلب مجھے تو نہیں لگتا یہ فیئر ہے. دیکھیں یہ تو ایک جو دیکھ طلال اسٹیٹ منسٹر ہیں، علی پرویز کو اسٹیٹ سے فیڈرل کر دیا گیا. کیا علی پرویز ملک کا جو سیاسی کردار ہے یا قد ہے وہ خواجہ محمد آصف کے برابر ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں نا کہ سینئر منسٹر بھی کوئی چیز ہونی چاہیے نا. یہ باتیں نہیں کبھی سوچی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. میرا جو پولیٹیکل، آپ تو وزیر نہ بھی ہوں تو آپ کا سوچا ہی ہے، بٹ ایون دین وزارت کے بغیر بھی مطلب جس نے ساری زندگی اس طرح پالیٹکس میں دے دی ہو تو اس کا قد بہت بڑا ہو جاتا ہے. اب مطلب ایک ٹائم کے اوپر جاوید ہاشمی صاحب کا بھی یہ قد ہو چکا تھا، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سوئچز کر کے پھر اپنے آپ کو خراب کر لیا. اسی طرح چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں، وہ اب انہوں نے بھی پارٹی جب چھوڑ دی تو شاید ان کا وہ قد نہیں رہا جو پالیٹکس میں پہلے تھا ان کا.
وہ الیکشن نہ لڑتے, وہ گھر بیٹھ جاتے, تو شاید میرے خیال سے قائد ان کا قائم رہتا. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, میں ایگری کرتا ہوں اس سے, جاوید والی بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں. اب یاد آیا مجھے خیبر پختونخوا سے پرویز خٹک صاحب آپ کی کابینہ میں آ گئے, مولانا فضل الرحمان جو آپ کے ساتھ چلتے رہے پی ڈی ایم میں, ان کو آپ نے کیبنٹ میں نہیں لیا. چاہے ہارنا تو الگ بات ہے نا, تو پرویز خٹک صاحب بھی ہارے ہوئے ہیں, وہ کیبنٹ میں آ گئے. نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں, کیبنٹ میں آئیں, ان کی پارٹی موجود ہے, تو ان کا قد 8 سے کیبنٹ سے بہت بڑا ہے. نہیں, ان کے لوگوں کو آ سکتے ہیں, لیکن ابھی حکومت کا حصہ نہیں بنے. جس نے حکومت کا بنے تو بالکل حاضر انکار کر چکے ہیں. تو انکار وہ اقرار بھی ہو جاتا ہے. کوئی میرا مطلب ہے کہ اتنی توقع ہے آپ کو؟ میرا ان کے ساتھ ذاتی تعلق جو ہے بہت اچھا ہے. میں سیاسی معاملات میں یہ آنیاں جانیاں جو ہوتے ہیں ان کا حصہ نہیں بنتا جی, لیکن میرا بہت پیار کا رشتہ ہے. کیوں نہیں بنتے؟ وہ ان کی ایکچولی وہ تھوڑی سی ان کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ کے پی کی سیاست بھی تو اثر انداز ہوتی ہے نا جی, اس سے علیحدہ تو نہیں رہ سکتے. وہ تو نیچرل الائنس بنتا ہے آپ کے ساتھ. بالکل بنتا ہے, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. ہونا بھی چاہیے. یہ بات جو ہے یہ نالا ہے وہ زدائی صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے کہ جب حکومت بنا رہے تھے اس ٹائم مجھے لفٹ نہیں کرائی گی. بات کر رہے ہیں, بات آؤٹ ہو جاتی ہے, بہت بات پتہ لگ جاتی ہے. اس ٹائم اپنی حکومتیں بنا لی, ہم مجھے لفٹ نہیں کرائی. اب شاید ہماری طرف دیکھ رہے ہیں جب پی ٹی آئی ہماری طرف آئی ہے. میں اس میں کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ میں ان باتوں میں زیادہ انوالو نہیں رہا, لیکن میرا ان کے ساتھ بہت اچھا. آپ اپٹمسٹک ہیں, ان کو منا سکتے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب بھی یہ کلیم کرتے تھے لیکن ناکام رہے 26ویں ترمیم میں شروع میں. نہیں, میرا ان کا تعلق جو ہے وہ کئی دہائیوں پرانا ہے جی, اور ان کے والد کا میرے والد کے ساتھ جی بالکل بزرگوں کا تعلق تھا. تو موقع آئے گا تو میں ضرور کوئی کردار جو ہے ادا کریں گے. خواجہ صاحب ہمارا وقت ختم ہو گیا, لیکن یقین کریں کہ میرا جو ہے نا وہ باتیں کرنے کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا, تو دوبارہ آپ نے ہمیں وقت دینا ہے. اور بہت انٹرسٹنگ تھی آپ سے گپ شپ, اور بہت کم انٹرویوز ہوتے ہیں جو سننے کے لیے میں خود خاموش ہو جاتا ہوں, وہ زیادہ سنتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ دوبارہ تھینک یو ویری مچ. میں نہیں پھر تھوڑے میرا حالات جو ہیں اتنے فاسٹ فارورڈ ہو رہے ہیں جی, تو پھر 10-15 دن کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے, کوئی پھر بات چیت. تھینک یو ویری مچ.